ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਵਧਾ ਦੇ अपनी तू ये सुना मिला जे दिल दा सकून चाहिदा मेरी तरफ से आप सबको सलाम। प्रोग्राम टॉक विद शिलोक में आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ खुदा के खादिम पिता पास्टर सैमसन वेलकम जी। थैंक यू सो मच शिलोक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं यीशु मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ और मैं बहुत मशहूर हूँ तुम्हें पाक का भी, आसमानी बाप का भी, जिसने ये वक्त ठहराया कि आपसे मुलाकात हो। तो शिलोक साहब, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू। आप प्रोग्राम के शुरू में दुआ करें। जी आए हम दुआ करते हैं। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरे हजूर बड़ी हलीमी से, आजिज़ी से, इंतसारी से, खाकसारी से तेरे बेटे यीशु के नाम से बाप एक बार फिर तेरी हजूरी में आते हैं। तो इस लायक है कि बार बार तुझे सिजदा किया जाए, तुझे भी रहनुमाई के लिए, आज की मदद के लिए कि खुदावन जब भी हमें तेरी ज़रूरत होती है तो हम तुझे पुकारते, तू हमें बर वक्त जवाब देता है। हम तेरी आज की प्रेजेंस हजूरी के लिए शुक्र करते हैं कि हमारे दरमियान में खुदावन तू मौजूद है। हमारा बोलना, बातचीत करना खुदावन पाक खुदा एक दूसरे के साथ खुदावन पाक खुदा मुलाकात करना, ये सब तेरे नाम को जलाल देने के लिए हो। आज के सारे इंटरव्यू के लिए शुक्र अदा करते हैं खुदावन। जितने भी लोग सुने खुदावन, सुनकर बरकत पाएं और इन जिंदगियों के लिए ख्वाहिश से बरकत हो। शिलोक साहब के लिए, शिलोक टेलीविजन के लिए बरकत चाहते हैं खुदावन। आज के सारे प्रोग्राम में, सारे इंटरव्यू में शुरू से लेकर आखिर तक हमारी मदद और रहनुमाई करना, क्योंकि ऐ पाक हम तेरे बगैर कुछ नहीं, हमें तेरी मदद की जरूरत है। देखने वालों को बरकत देना खुदावन पाक खुदा, सुनने वालों को बरकत देना। आज का इंटरव्यू जहाँ जहाँ तक भी पहुँचे खुदावन पाक खुदा तेरे नाम को जलाल मिले। हम अपने आप को पीछे करते हैं और तुझे आगे करते हैं खुदावन। हम घटते जाएं, तू बढ़ता जाए। हम सारा ऑनर, सारी इज्जत जलाल खुदावन यीशु को देते हैं। आमीन आमीन। जी थैंक यू जी सो मच शिलोक साहब, मैं आपका भी बहुत मशहूर हूँ। शिलोक टेलीविजन का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे दावत दी है, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया कि हम इंटरव्यू आपको दे सकें। हम इस लायक तो नहीं है, मगर मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालात का जवाब दे सकूँ। लेकिन आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप मासूमाना थोड़े से आसान सवाल पूछिएगा, मेहरबानी होगी। गॉड ब्लेस यू। आपसे पहला सवाल कि आपको कैसे पता चला कि आप किस के लिए बने? जी थैंक यू सो मच शिलोक साहब। ये वैसे क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल आपने कर दिया, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी तरह थोड़ा सा हाथ हल्का रखना, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है ना बड़े थोड़े से क्रिटिकल है, मुश्किल है। तो फिर भी मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मैं पाकू का शुक्र करता हूँ कि जो हमें काबिलियत देता कि हम कुछ बोल सकें। अब मैं शिलोक साहब आपके साथ एक प्रॉमिस करूँगा इस इंटरव्यू में, आप मुझसे जब 10 सवाल पूछेंगे तो मैं खुदा के साथ भी और आपके साथ भी ये आहद करता हूँ कि जो बोलूँगा सच बोलूँगा और सच के सिवा कुछ ना कहूँगा। तो हमारे दरमियान एक खुदामंद है, वो हमारी बातों को सुन रहा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था कि आपको कैसे पता चला कि आपकी बुलाहट है, आप चुने हुए खुदा के खादम, आपको कैसे पता चला कि आप खिदमत के लिए बुलाए हुए हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं अपने सुनने वालों को भी
جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں، میں ان کے لیے بھی یہ کہتا ہوں کہ جب کوئی کسی بھی شخص کو خدا بلاتا ہے تو اس کو پہلے سینٹ کرتا، مقدس کرتا ہے، ایک رویا دیتا ہے. تو ہم اس رویا کو کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ رویا ایک انسان خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ مجھے یہ رویا ملی ہے، مجھے یہ کام ملا، میں نے اس کو کرنا ہے. تو رویا کا جو حقیقی معنی یا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جو کام دیا گیا، خدا کی طرف سے جو کام سونپا گیا، آپ اس کو کریں، اور آپ اس کام کو جب شروع کریں تو اس کو کمپلیٹ کریں، پورا کریں، ادھورا کام نہ چھوڑیں. تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا جب بہت سارے بہن بھائی کوئی بھی منسٹری کرتے ہیں، پریچنگ کرتے ہیں، یا کلام سنانے کی خدمت ہوتی یا کوئی بھی خدمت ہوتی، جب بیچ میں کوئی کام چھوڑ دیتے ہیں تو وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا، اس میں ناکامی ہوتی. اب ایک میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں اپنی ٹیسٹ منی، کہ جب خداوند مجھے بار بار آگاہ کرتا تھا، پاک روح رہنمائی کرتا تھا کہ آپ روحوں کے جیتنے کے لیے میں نے آپ کو چنا ہے، آپ میرے حضور آئیں، میرے ساتھ چلیں، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کے ساتھ ہوں گا اور آپ روحوں کو میرے لیے جیتوں گا. تو میں نے بہت دفعہ انکار کیا کہ روح پاک خداوند مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ خدمت کا کام، جو پریچنگ کا کام، روحوں کا جیتنا کا کام میرے لیے بہت زیادہ مشکل لگتا تھا. لیکن میں بھاگتا رہا کہ خداوند مجھ سے یہ خدمت نہیں ہوگی کہ میں پاسٹر بنوں، میں خادم بنوں، میں روحوں کو جیتوں. لیکن خدا کا یہ صبح تھا کہ میں بے شک ایک انجینئرنگ ہوں، میکینیکل انجینئر ہوں، اور میکینیکل انجینئر میں ہم پروجیکٹ لگاتے ہوتے تھے کمپنی کے اندر. تو وہاں پر جب میں نے بہت دفعہ انکار کیا خدمت سے تو خدا نے پھر مجھے اس ایک مشکل وقت میں، یعنی اس ایکسیڈنٹ میں سے ہو کر گزارا، اور پھر مجبوراً خدا نے مجھے آواز دی کہ میں نے آپ کے ساتھ اس لیے یہ ایکسیڈنٹ یا حادثے میں سے ہو کر بات کی کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ میں نے آپ کو چنا ہے، میں نے آپ کو بلایا ہے، آپ میری خدمت کریں. تو خدا جب ہمیں موڑتا ہے نا تو وہ اپنی لاٹھی سے بھی موڑ لیتا ہے. جس سے بھی وہ خدمت کرانا چاہتا، خدمت لینا چاہتا ہے، تو خدا اپنی لاٹھی سے، اپنی چھڑی سے بھی ہمیں موڑ کر لاتا اور وہ اپنے لوگوں کے لیے استعمال کرتا. ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں تھی، ہمیں کوئی حکمت بھی نہیں تھی کہ کیسے روحوں کو جیتنا ہے، مگر یہ خدا کا ایک منصوبہ تھا. جب ہم نے خدمت کو سٹارٹ کیا تو خداوند کو اپنے ساتھ دیکھا، بڑے کاموں کو دیکھا، تو آہستہ آہستہ پھر ہمارا ایمان بھی بڑھتا گیا اور ہمیں خدا حکمت، قابلیت سے بھی معمول کرتا گیا، اور اس کے بڑے کاموں کو ہم نے دیکھا. تو یہ میری بلاہٹ تھی شلوک صاحب کے خدا نے مجھے ایک بڑے ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے اپنے پاس بلایا، گھیر کر لے آیا. جیسے خدا کی آواز کو میں اگنور کرتا تھا، میں نہ کرتا تھا. اصل میں شلوک صاحب وجہ یہ تھی بیچ میں کہ بہت سارے خادموں کو جب ہم دیکھ رہے ہوتے تھے اسٹوڈنٹ ٹائم میں یا اپنے اللہ میں فیملیوں میں، تو ہم کہتے تھے کہ ہم 10-20-100 روپے چندہ لینے والے پادری نہیں بن سکتے، ہم نہیں خادم بن سکتے. تو خدا کے ساتھ جو میری ضد تھی وہ یہی تھی کہ اگر خداوند ہمیں خدمت کے لیے آپ استعمال کرنا چاہتے تو ہمیں کسی سے روپیہ پیسہ مانگنا نہ پڑے، چندہ نہ مانگنا پڑے، ہم دینے والے ہوں. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا کہ دینا لینے سے مبارک. اب ہم نے کہا خداوند اگر آپ ہمیں استعمال کرنا چاہتے تو ہمیں کسی سے مانگنا نہ پڑے. تو خدا نے ہمیں عقل بخشا کہ ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی. تو خدا نے مجھے بزنس دیا. تو اس کمپنی میں وکٹری انجینئرنگ سروسز کمپنی کے اندر ڈائریکٹر کی ابھی بھی میری جاب ہے. تو اس میں سے جو روپیہ پیسہ بزنس میں سے ہم کماتے ہیں اس کے ذریعے سے خدمت کرتے ہیں. تو یہ میری چھوٹی سی گواہی تھی. شلوک صاحب شکریہ آپ کا اس مشکل سوال پوچھنے کے لیے. دوسرے سوال آپ ضرور آسان پوچھیے گا، معصومانہ سوال، مہربانی ہوگی. سر آپ کے استاد محترم کا نام کیا تھا؟ جی شلوک صاحب، ہمارے جو
استاد تھے وہ ڈاکٹر نعیم صاحب ہیں، یہ فیصل آباد کے رہنے والے، سینٹ جان تھیولوجیکل سیمنری کے یہ آنر تھے، اور جو پرنسپل ہمارے تھے وہ عامر صاحب تھے گجرانوالے کے۔ سر آپ خداوند کے کلام کو سناتے ہیں لیکن خود کس کو سننا پسند کرتے ہیں؟ جی تھینک یو جی شلوک صاحب۔ ہم آپ نے سنا ہوگا یہ یو ایس اے کی خادمہ ہے خدا کی جوائس میر، بہت اچھی خدا کی خادمہ، بائبل ٹیچر ہیں اور بہت اچھی معلمہ خدا کی خادمہ۔ تو ہم نے بہت پسند سے ان کے میسج سنے اور بڑی برکت ہم نے پائی۔ اور دوسرا جو ہمارے پسندیدہ خادم جن کا ہم کلام سنتے ہیں وہ پاسٹر ترسیم صاحب ہیں اور ڈاکٹر رشید صاحب ہیں فرام کینیڈا۔ تو ڈاکٹر رشید صاحب بھی بہت اچھا کلام سناتے، تو ان کا بھی کلام سننا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور پاسٹر ترسیم صاحب جو خدا کے بہت اچھے خادم ہیں، تو ان کا بھی کلام سن کے ہم نے بہت برکت پائی اور سیکھا ہے۔ جی اپنے پادری صاحبان کو کیا کہنا چاہیے؟ جی شلوک صاحب، جو ہمارے آج کل نئی جنریشن یا نئے خادم بن رہے ہیں یا جو بیٹے بیٹیاں خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ جو خدمت کا دار و مدار سارا خدا پر توکل رکھنے پر، ایمان رکھنے، تو جو بھی خدمت کرنا چاہتے ہیں یا خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ پورا ایمان، پورا بھروسہ خدا پر رکھیں، پورا ایمان خدا پر رکھیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ دلیر بنیں۔ کوئی بھی خادم بننا چاہتا ہے، خدمت کرنا چاہتا ہے، تو آپ دلیر بنیں۔ تو آپ جب دلیر ہوں گے تو آپ سچائی کو بیان کر سکیں گے۔ تو خدا کا کلام سچائی ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے آپ کو دلیری چاہیے۔ تو داؤد خدا کو کیوں پسند تھا، دل کے موافق کیوں تھا؟ کہ خدا کا بندہ داؤد بہت بہادر تھا، جنگجو تھا، دلیر تھا۔ تو نئے خادم جو بننا چاہتے ہیں میں ان کو چاہتا ہوں کہ آپ دلیر بنیں، ہمت پکڑیں، کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہم خدا نے ہمیں اتنی حکمت دانش بخشی ہے کہ ہم ہر فرقے، ہر گروہ، وہ کسی گروہ سے بھی کسی کا تعلق ہو، ہم اپنے ایمان کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں درست اچھا جواب بھی دینا آتا ہے۔ تو میں نئے اپنے بیٹے بیٹیوں کو کہتا ہوں جو خدمت کرنا چاہتے ہیں یا خدمت کر رہے ہیں، آپ دلیر بنیں، بہادر بنیں اور اپنا سارا توکل خدا پر رکھیں۔ خدا کے آگے آپ آنسو بہائیں، خدا کے آگے گھٹنے ٹیکیں، خدا آپ کو کسی کے آگے گھٹنے نہیں دے گا۔ تو آپ جس طرح سے خدمت سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، تو آپ کو اسی جذبے سے کنٹینیو رکھنا ہوتا خدمت کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جب بھی خدمت میں شارٹ کٹ مارتے ہوئے شارٹ کٹ کرتے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا۔ تو خدمت میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ دوسری بات جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ خدمت میں نہ نہیں ہے، ہاں ہے اور ہاں ہی ہے۔ تو جب آپ ہاں کرتے ہیں تو اوپر سے بھی ہاں ہو جاتی ہے، سارے کام آپ کے ہاں میں ہونے چاہیے۔ تو خداوند آپ کو جو نئے خادم بیٹیاں بیٹے بننا چاہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں خدمت، ان کے لیے یہ میرا میسج ہے کہ آپ دلیر بنیں، پورا توکل خدا پر رکھیں، پورا ایمان خدا پر رکھیں، تو آپ خدا آپ کو کثرت سے پوری دنیا میں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا۔ جی ونڈرفل، تھینک یو سر، آپ نے بڑا ونڈرفل جواب دیا۔ اب میں آپ سے کچھ پرسنل سوال پوچھنا چاہوں گا۔ جی شلوک صاحب، کیا آپ بچپن میں شرارتی تھے؟ نہیں، آپ جتنا تو شرارتی نہیں تھا میں، بہرحال ہم سیدھے سادے تھے، پھر بھی تھوڑی بہت شرارتیں کر لیتے تھے۔ تو آپ تو ویسے بہت شرارتی ہیں، لیکن ہم تھوڑے سے پرانے زمانے کے ہے نا، تو شرارتیں ہمیں کم کرتے تھے، تو کبھی کبھار ہم شرارت کر لیتے تھے۔ جب آپ شرارتی کرتے تھے تو کس سے ڈانٹ پڑتی تھی، ماما سے یا پاپا سے؟ نہیں، ماما تو ہمیں نہیں مارتی تھی، لیکن پاپا ہمیں جب شرارتیں کرتے تھے نا، صحیح ہماری پٹائی کرتے تھے، صحیح دھلائی کرتے تھے، تو پھر ہمارا 1-1.5 مہینہ آرام سے نکل جاتا تھا۔ شرارتیں نہیں کرتے تھے، لیکن
جب ہماری دلائی ہو جاتی تو پھر ہم پاپا سے بڑے ڈرتے ہوتے تھے. تو لیکن وہ مار پٹائی جو ہمارے ماں باپ کی تھی وہ آج ہمارے کام آتی، یاد آتی، ہمیں سنوارا ہے، اس مار نے ہمیں بنایا ہے. تو ہمیں اس وقت تکلیف ہوتی تھی، لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ وہ مار ہمارے فائدے کے لیے ہوتی تھی. جی سر جو شرارتی کرتے تھے ان میں سے آپ کو کوئی شرارت یاد ہو تو بتائیں. یہ کبھی کبھی میں بڑا ہنستا ہوں، بچپن کی شرارت کو یاد کر کے نا بڑی بڑی ہنسی آتی ہے. تو پھر ہم بڑا کھل کے ایسے صحیح جوش سے نا پھر ہم ہنستے ہیں بچپن کی شرارت کو یاد کر کے. بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ اسکول کے اندر جو اسٹوڈنٹ ہم ہوتے تھے تو ایک اسٹوڈنٹ کو خاص کر جو بریک ٹائم میں اسٹوڈنٹ کو کہنا آپ بیٹھ کرسی سے، تو ہم ایک جو اسٹوڈنٹ ہوتا پیچھے سے کرسی کھینچ دیتا. جو اسٹوڈنٹ کرسی کے اوپر بیٹھنے لگا تھا نیچے سے کرسی کھینچ دی تو اس کی ٹانگیں اوپر ہو گئی. تو ہم بڑا پھر سارے اس طرح سے شرارتیں کرتے تھے. تو یہ تو ہوتی رہتی تھی، لیکن ایک شرارت ہم نے جو کی تھی آج تک مجھے یاد ہے، اور اس شرارت سے مجھے بڑی مار پڑی، بہت زیادہ مار پڑی. ایک شرارت کی تھی، ہم 3-4 اسٹوڈنٹ تھے، اس ٹائم ہم فٹ بال کھیلتے ہوتے. فٹ بال کھیل کے آ رہے تو ہم ایک جو بزرگ تھا تو بزرگ نے گلاس ایک پکڑا ہوا تھا ہاتھ میں، اس کا گنے کے جوس کا رس تھا. تو اس ٹائم تو خیر گنے کا جوس سستا مل جاتا تھا 8 آنے 4 آنے کا. تو گنے کا جوس گلاس میں ہاتھ میں پکڑا تو وہ گھر کی طرف اپنے جا رہا تھا. تو ہم نے کہا اچھا انکل کے ساتھ شرارت کرتے. تو ہم چلتے گئے تو ہم تھوڑا سا آگے گئے تو اس کو بولا ہم نے کہ چھوٹے، حالانکہ وہ تو بزرگ تھا، ہم نے اس کو بولا چھوٹے ٹائم کیا ہوا. تو اس کے ایسے بازو کلائی کے ساتھ گھڑی باندھی، اسی میں گلاس پکڑا ہوا تھا. جب وہ اپنی کلائی کو ایسے گھمانے لگا اس نے ٹائم بتایا تو اس کی بیچارے کی ساری جو گنے کا جوس تھا راستی وہ ساری کلٹی ہو گئی. تو وہ کہتا آپ کی وجہ سے آپ نے ٹائم پوچھا ہے تو یہ میری ساری جو گنے کا جوس رس تھی نا یہ ساری گر گئی، ضائع ہو گئی ہے. تو یہ شرارت آپ نے کی. تو وہ پھر کمپلین لے کے آیا میرے ابو کے پاس. جتنے ہم اسٹوڈنٹ تھے سب کو اس نے دروازے کھٹکھٹا کے دروازے توڑے پہلے غصے سے. پھر ہمارے ابو کو بولا بھائی آپ کے بچوں نے تو یہ کام کر دیا، میرا جوس جو گنے کا رس تھا یہ بھی گرا دیا. تو ہم اب اس کو یاد کر کے بڑا ہنستے. تو ہمارے والد صاحب نے صحیح ہماری بلائی تھی. 1-2 مہینہ گزر گئے پھر بالکل ہم سیدھے جانا اور سیدھے آنا، پھر کوئی شرارت نہیں تھی. جی سر آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے یہ بتائیں. کھانے میں شلوک صاحب یہ ساری چیزیں کھا لیتا ہوں، شکر ہے خداوند کا. جب سے میں نے یسوع کو قبول کیا آج تک نہ بلڈ پریشر ہے، نہ شوگر ہے، نہ لو، نہ ہائی، نہ کچھ بھی نہیں ہے. نہ کمر درد، نہ سر درد، نہ پیر درد، نہ کچھ بھی نہیں. سب کچھ کھا لیتے ہیں جو بھی ہو. لیکن پھر بھی مجھے جو فش کھانا، کراچی کے اندر مچھلی کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور کراچی کی مچھلی بڑی مزیدار. آپ کبھی آئیں کراچی میں تو آپ کو فش کھلائیں گے، اتنی تازہ فش ہوتی، مزیدار، ٹیسٹی. اور پھر ہم روٹی راٹی نہیں کھاتے، پھر خالی فش کھاتے ہیں، راج کے کھاتے ہیں. تو یہ ہماری ڈش جو فیوریٹ ہے. سر جو آپ کو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو شلوک ٹیلی ویژن پر سارے آپ کے جو سبسکرائبر ہیں یا دیکھنے والے ان سب کو میں یہی کہوں گا کہ جو ہم چھوٹے چھوٹے میسج دے کر آتے ہیں آپ کے لیے، چھوٹے چھوٹے پیغام لے کر آتے ہیں، یہ ہم رات دن محنت کرتے ہیں، بڑی محنت سے ہم ان کو لکھتے ہیں، پھر پاک روح سے مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں. تو جب پاک روح کی رہنمائی میں لکھتے ہیں تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے ہمارا، پھر دعا میں جھکتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ اس خدا کے کلام کو گھر گھر پہنچانے میں ضرور شلوک ٹیلی ویژن کا ساتھ دیں. تو جتنے بھی ہم خادم خدا کے آتے شلوک ٹیلی ویژن پر کلام سنانے کے لیے، آپ ان میسیجز کو دوبارہ بھی سنا کریں اور شیئر ضرور کیا کریں دوسروں کے ساتھ،
اس میں ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے جب دوسرے لوگوں تک آپ کلام کو شیئر کرتے ہیں تو شلوک ٹیلی ویژن کے ذریعے سے گھر گھر کلام پہنچے اور خدا کے نام کو جلال ملے. تو اگر آپ دوڑ نہیں سکتے تو آپ چلیں, اگر آپ چل نہیں سکتے تو آپ کھڑے ہو جائیں, اگر آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تو آپ کسی کے پیچھے ضرور کھڑے ہوں تاکہ یہ خدا کی خدمت گزاری کا, بادشاہی کی وسعت کا کام کیا جائے. تو آپ پلیز مجھے اس بات کو جو شلوک صاحب نے پوچھی ہے کہ شلوک ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام ہے, تو یہ میں آپ کے سارے جتنے بھی سننے والے ناظرین ہیں بہن بھائی, ان کو یہ کہوں گا کہ ان میسیجز کو آپ ضرور دوبارہ سنا کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں. گاڈ بلیس یو. سر آپ پروگرام کے اینڈ پر دعا کریں. جی شلوک صاحب, میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بھی اور شلوک ٹیلی ویژن کا بھی اور آپ کی ساری میڈیا ٹیم کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور آج کے لیے کہ آج آپ نے انٹرویو کے لیے مدعو کیا, بلایا, انوائٹ کیا, اس کے لیے میں تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خداوند آپ کو بہت برکت دے. میری یہ خواہش بھی ہے, مراد بھی ہے اور میرا ایمان بھی ہے کہ شلوک ٹیلی ویژن پوری دنیا میں کرسچن چینل سب سے بڑا چینل ہوگا اور پوری دنیا میں کثرت سے کام کرے گا. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. آئے ہم دعا کریں, آئے ہم دعا کریں. ہمارے بزرگ آسمانی باپ, ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ سارے انٹرویو کے پروگرام میں تو ہمارے درمیان میں رہا. شلوک ٹیلی ویژن کے لیے, شلوک صاحب کے لیے خدا ہم تیری برکت چاہتے ہیں, ساری ان کی میڈیا ٹیم کے لیے برکت پر برکت چاہتے ہیں. خدا ہم جتنے لوگ اس انٹرویو کو سنیں برکت پائیں, ان تمام زندگیوں کے لیے یہ تمام باتیں باعث برکت ٹھہریں. خداوند ہم اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں اور تجھے آگے کرتے ہیں اور شلوک ٹیلی ویژن کو دن دگنی رات چگنی ترقی دیں. جو لوگ شلوک ٹیلی ویژن کو دیکھتے ہیں ایک ایک کے لیے برکت چاہتے ہیں. جو لوگ خداوند پاک خدا شلوک ٹیلی ویژن کا حصہ ہے, ٹیم ہے, جہاں کہیں بھی ہیں, ان کے لیے خداوند کثرت سے برکت چاہتے ہیں. اپنے خادموں کو اپنے جلال کے لیے اور استعمال کرنا. جتنے بھی خادم شلوک ٹیلی ویژن پر آتے ہیں اور جتنے پرستار آتے ہیں, ان کی فیملیوں کے لیے, ان کے خاندانوں کے لیے برکت پر برکت چاہتے ہیں. اور شلوک ٹیلی ویژن کے لیے خداوند دل سے دعا کرتا ہوں کہ جو گھر گھر انجیل پہنچانے میں خداوند پاک خدا مستعد مددگار ہے. خداوند ہم بھی ان کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں, تو نے شلوک ٹیلی ویژن کو برکت دی ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور بھی دعا کرتے ہیں شلوک ٹیلی ویژن کی ساری ضروریات کو تیرے حضور رکھتے ہیں. آسمان کے اچھے خزانے کھول کر ایک ایک ضرورت کو کثرت سے پورا کرنا, کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو, کیونکہ اب آپ تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے. یہ سب کچھ یسوع مسیح کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں مانگتے ہیں, آمین. آج ہمارے باپ, آپ جو اسمان پر ہیں, آپ کا نام پاک مانا جائے, آپ کی بادشاہی ہے, آپ کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں, آپ بھی ہمارے قصور معاف کریں. ہم آزمائش میں نہ ڈالیں بلکہ برا سکتے, کیونکہ بادشاہی قدرت جلال ہمیشہ آپ ہی کا ہے, آمین. اللہ میں برکت ادا کریں. آمین. آئے ہم کلمات برکات میں شریک ہوں گے. آپ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شراکت شلوک ٹیلی ویژن کے ساتھ, ساری ٹیم کے ساتھ, سننے والے دیکھنے والوں کے ساتھ اور تمام عالمگیر کلیسیا کے ساتھ ابد و آباد ہوتی رہے, آمین. گاڈ بلیس یو.